एपिसोड 46। उसे छोड़कर मैं सब मशीन गन वाले की तरफ मुतवज्जो हुआ। उसका मुर्दा जिस्म एक तरफ धकेल कर मैंने सब मशीन गन उसके नीचे से निकाल ली। उसके बगल में एक थैला भी लटका हुआ था। उस थैले में सब मशीन गन के मैगजीन थे। अफसोस मुझे इस बात का था कि उन दोनों में से कोई भी जिंदा मेरे हाथ नहीं लगा, वरना उनके दूसरे साथियों की तादाद मालूम हो जाती। मैंने सब मशीन गन और मैगजीन का थैला कंधे से लटकाया तो अचानक मुझे एहसास हुआ कि मेरे बाजू से खून बह रहा है। अब वहां ठहरना खुद को मजीद खतरे में डालना था। मैं अगर उन लोगों की लाशें छुपा भी देता तो वहां बिखरा हुआ खून और दादा की चटकी हुई खोपड़ी से बहने वाला मगज हमारी निशानदेही कर देता। मैंने कांता को पकड़ने का इरादा किया ही था कि वो खुद ही दरख्त से नीचे उतर आई। वो ऊपर से राइफल और उसके राउंड्स का थैला लाना नहीं भूली थी। चलो कांता, यहाँ से निकल चलो, मैंने आहिस्ता से कहा। उसकी नज़र अचानक मेरे जख्मी शाने पर पड़ी तो वो बेचैन हो गई। तुम तो बहुत बुरी तरह घायल हो गए हो कामरान। अरे ये तो मामूली सा जख्म है, तुम इसकी परवाह मत करो। फिर जैसे उसे कुछ याद आ गया, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ, बाबा का बक्स तो वहीं मचान पर छोड़ आई हूँ। तुम ये राइफल और थैला संभालो, मैं उसे लेकर आती हूँ, उसमें बाबा की जिंदगी भर का निचोड़ है। ये कहकर उसने सामान मुझे पकड़ाया और दोबारा बंदर किसी फुर्ती से मचान पर चढ़ गई। फिर उसी फुर्ती से उसने उस बक्स को एक रस्सी में बांधकर नीचे लटकाया और पलक झपकते में खुद भी नीचे आ गई। मैंने बक्स की रस्सी खोलकर एहतियातन सब मशीन गन के मैगजीनों वाले थैले में डाल दी कि ना जाने कब और कहाँ उसकी जरूरत पड़ जाए। कांता ने राइफल और मैगजीन का थैला मुझसे लेकर दोबारा अपने कंधे पर लटका लिया। मेरे बाजू से मुसलसल खून बह रहा था। जख्म इतना मामूली था नहीं जितना मैं जाहिर कर रहा था। तुम्हारा खून तो मुसलसल बह रहा है, फौरी तौर पर इस पर पट्टी बांध लो। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, अभी खून बहना बंद हो जाएगा, फिर कहीं इत्मीनान से इस पर पट्टी बांध लूंगा। चलो अब निकल चलो यहाँ से। ये कहते हुए अचानक मेरी नज़र उसके पैरों पर जा पड़ी। वो नंगे पैर थी। इस हालत में वो कितनी दूर जा सकती थी? जमीन भी नाहमवार थी और जगह जगह कांटेदार झाड़ियाँ थीं। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी चप्पल मचान पर छोड़ दी? मुझे तुम लोगों ने चप्पल पहनने का मौका कब दिया था? मैं तो बाबा का बक्स उठाकर नंगे पैर मचान तक आई थी। ये एक नई मुश्किल खड़ी हो गई थी। कांता इस हालत में चल ही नहीं सकती थी। वो तो खैर नाजुक अंदाम से दोशीज़ा थी। उन खारदार राहों पर तो मैं भी नंगे पांव ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता था। अचानक मुझे एक तजवीज़ सूझ गई। दादा के पैरों में चमड़े के भारी पम्प शूज़ थे। मैंने उसके पैरों से वो उतार लिए और कांता से कहा कि फ़िलहाल इन्हीं से काम चलाओ। वो जूते उसके पैरों में इतने बड़े थे कि बेख्तियार मुझे हंसी आ गई। मैंने दादा की कमीज़ फाड़कर उसके जिस्म से अलहदा की और उसके टुकड़े जूतों में ठूंस दिए। फिर किसी हद तक वो जूते कांता के पैरों में फिट आ गए। इससे तो बेहतर है कि मैं नंगे पाँव ही चल लूँ। मेरा एक एक कदम एक एक मन का हो रहा है। ये जूते पहनकर मुझसे हरगिज़ नहीं चला जाएगा। नंगे पैर तो तुम चंद कदम भी नहीं चल सकोगी कांता, बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो, फिर हम किसी आबादी में पहुंच जाएंगे। इन शिकारियों के चुंगल से बचे तब ना, उसने तंजिया लहजे में कहा। फिर हम लोग आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ रवाना हो गए। चलते हुए मैंने टॉर्च भी उठा ली थी और उसे ऑफ करके थैले में डाल लिया था। तुम्हें कुछ अंदाजा है कि आबादी यहाँ से किस तरफ है और कितनी दूर है? मैंने सरगोशी में पूछा। नज़दीक तरीन आबादी भी यहाँ से कम 25-30 किलोमीटर होगी। और पुख्ता सड़क यहाँ से कितनी दूर होगी? पुख्ता सड़क तक पहुँचना ही तो कठिन है, उसके बाद तो फिर आबादी है। इसका मतलब है कि गाड़ी के बगैर काम नहीं चलेगा? हाँ, मैंने गाड़ी का ऑर्डर दे दिया है, बस पहुँचने ही वाली होगी। कांता के लहजे में तंज था। फिर मैं फुर्ती से कांता को लेता हुआ ज़मीन पर लेट गया। मुझे वहाँ किसी के कदमों की आहट सुनाई दी थी। जहाँ हम लेटे थे वो इलाका बिल्कुल गैर महफूज था। झाड़ियाँ कांटेदार थीं। कोई भी वहाँ टॉर्च की रोशनी में हमें देख सकता था। मैंने सब मशीन गन उतारकर हाथों में पकड़ ली और पोजीशन लेकर लेट गया। थोड़ी देर बाद वहाँ 2 आदमी नमूदार हुए। वो हमसे ना मिले मगर उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। उनके पास टॉर्चें भी होंगी मगर उन्होंने टॉर्च जलाई नहीं थी। ये भी एक तरह से हमारे हक में बेहतर ही था। यार, ये दादा ने हमें किस लफड़े में फंसा दिया है। मेरा तो विचार है वो लोग किसी झोपड़ी में जलकर मर गए हैं। झोपड़ी में जले होते तो उनके ढांचे दिखाई देते। अब रात भर उन लोगों को इसी जंगल में ढूंढते रहो। दूसरे ने बेजारी से कहा। और अगर वो ना मिले तो कुंवर साहब हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसके जवाब में उसने कुंवर साहब और कांता समेत उसके पूरे खानदान को बहुत ही गलीज किस्म की गालियां दी। अचानक कांता को छींक आ गई। वो दोनों बुरी तरह चौंके होंगे क्योंकि अंधेरे के बायस मुझे उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। उनमें से एक ने जो ही टॉर्च रोशन की, मैंने डपट कर कहा, अपनी जगह से हरकत मत करना, वरना कुंवर साहब तुम्हें गोली मारने की हसरत में ही रह जाएंगे। उनसे पहले ये काम मैं कर दूंगा। हाथ उठाओ और टॉर्च को ऑन रहने दो। उन दोनों ने बौखलाकर हाथ ऊपर उठा लिए। उनकी राइफलें शानों से झूलती रह गईं। मैंने उठते हुए कांता से कहा, इन्हें कवर करो, अगर ये हिलने की कोशिश करे तो इन्हें गोली मार देना। ये कहकर मैं सब मशीन गन लेकर उनकी तरफ बढ़ा। वो दोनों बुरी तरह सहमे हुए थे। मैंने बड़े इत्मीनान से उनकी राइफलें शानों से उतारी और बारी बारी दोनों राइफलों के सिरे पकड़कर घुटने पर मार के तोड़ दिया। उनकी आंखों में ऐसी हैरत थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता।
پھر میں نے ان دونوں کی تلاشی لی مگر ان کے پاس سوائے رائفلوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ ٹارچ آف کر دو اور ہمارے ساتھ چلو، میں نے انہیں درشت لہجے میں حکم دیا۔ تمہارے زخم کا کیا حال ہے کامران؟ کانتا نے پوچھا۔ میں اس دوران اپنے زخم کو تو بھول ہی گیا تھا، خون بہنا بند ہو گیا تھا، ورنہ خون جس رفتار سے بہ رہا تھا اس سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ آسانی سے نہیں رکے گا، اس میں بھی شاید بابا کی کسی جڑی بوٹی کا کمال تھا۔ میں نے کہا میرا زخم اب تکلیف نہیں دے رہا، خون بہنا بھی بند ہو گیا ہے۔ پھر میں نے گھرا کر ان دونوں سے کہا تم لوگوں نے سنا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ آپ ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں تو دادا اور رام دیال یہاں لائے تھے اور تم چلے آئے یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہاں ایک لڑکی کو تم قتل کرنے جا رہے ہو۔ میں اپنے بچوں کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں پتا تھا۔ دادا نے ہم سب سے یہ کہا تھا کہ کنور صاحب کی بھتیجی کا سراغ مل گیا ہے، اسے اب تک ڈاکوؤں نے یرغمال بنا رکھا تھا، ہم اسی کو چھڑانے جا رہے ہیں۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا، وہ لڑکھڑا کر گر گیا، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ موت کا فرشتہ سر پر کھڑا ہو اس وقت بھی جھوٹ بولتے ہو؟ میں ڈپٹ کر بولا مگر میری آواز اتنی بلند نہیں تھی کہ وہ دور تک جاتی۔ مرتے وقت تو بہت زیادہ گناہ کار آدمی بھی سچ بولنے لگتا ہے، معلوم ہوتا تم نے زندگی میں کبھی کوئی سچ نہیں بولا۔ تھپڑ کھا کر وہ آدمی زمین پر گرا تو دوبارہ اٹھنے کی زحمت نہیں کی۔ میں نے اس کی گردن پر پیر رکھ دیا اور دوسرے آدمی کے گریبان پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ تم بتاؤ تم لوگ کانتا کو کیوں مارنا چاہتے تھے؟ میں آپ سے جھوٹ نہیں بولوں گا صاحب، مرنا تو ویسے بھی ہے، آپ سے بچ گیا تو کنور صاحب مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو کیا کانتا کی تلاش میں آنے والا ہر آدمی کنور صاحب کے ہاتھوں مارا جائے گا؟ میں گھما پھرا کر بات کو اپنے مطلب پر لے آیا۔ کنور صاحب بھلا کتنے آدمیوں کی جان لیں گے؟ کیا وہ تم دونوں کے ساتھ ساتھ رام دیال اور دادا کی جان بھی لے لیں گے؟ میں نے سنا تھا کہ رام دیال مارا گیا ہے، اب باقی 6 آدمی رہ گئے ہیں، دادا، گنیش، منجو، راجا اور ہم دونوں۔ رام دیال تو خیر مارا گیا، تم دونوں ہمارے سامنے ہو، بقیہ 4 آدمیوں کے حلیے بتاؤ۔ میں اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ دادا کے ساتھ ساتھ اور کون میرے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ اس نے جو حلیے بتائے ان سے اس بات کی تصدیق ہو گئی کہ دادا کے ساتھ جو آدمی مرا تھا وہ گنیش تھا۔ گویا اب وہاں ہمارے صرف 2 دشمن باقی رہ گئے تھے، بقیہ 2 سے نمٹنا بھی میرے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا۔ اب تم لوگ ایک بات بتاؤ، رام دیال کی موت کا تو تمہیں پتا ہے، ہمارے ہاتھوں سے دادا اور گنیش بھی مارے جا چکے ہیں، اب باقی بچے ہو تم 4۔ ہماری جان لے کر تمہیں کیا ملے گا صاحب؟ وہ آدمی جو میرا تھپڑ کھا کر گرا تھا وہ گڑ گڑا کر بولا، میں صرف ایک شرط پر تم دونوں کو زندہ چھوڑوں گا کہ تم اپنے دونوں ساتھیوں کو آواز دے کر یہاں بلاؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تو وہ دونوں ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ بے اختیار مجھے ہنسی آ گئی۔ وہ دونوں زندہ بچیں گے تو تمہیں کچھ کہیں گے نا؟ تو کیا آپ ان دونوں کو بھی مار دیں گے؟ ہاں، تو اس میں حیرانی والی کیا بات ہے؟ وہ دونوں بھی تو ہمیں مارنے ہی آئے تھے۔ پھر میں نے اس کی گردن پر سے پاؤں ہٹا لیا اور اسے کھڑے ہونے کا حکم دیا۔ اصل میں تو ساری قتل و غارت گری اور غریبوں پر ظلم کنور صاحب کے لیے رام دیال، گنیش اور دادا کرتے تھے۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا، ان تینوں کو آپ نے ٹھکانے لگا دیا، اب ہمیں راجا اور منجو کو معاف کر دیں۔ مجھے مشورے مت دو، راجا اور منجو کو بلا کر لاؤ۔ اس دوران میں کانتا اور میں درخت کے تنے کے پیچھے چھپ گئے تھے۔ راجا، منجو، اس شخص نے بلند آواز سے پکارا۔ میں نے محتاط انداز میں ارد گرد نظر ڈالی۔ میں نے کانتا سے کہا تھا کہ وہ ان دونوں پر نظر رکھے اور اگر وہ کوئی چالاکی دکھانے کی کوشش کریں تو انہیں بے دریغ گولی مار دے۔ کانتا ان پر نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ منجو، راجا، اس شخص نے ایک مرتبہ پھر پکارا۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے کوئی بلند آواز میں چیخا، کیا بات ہے؟ کیا وہ دونوں مل گئے؟ وہ دونوں تو نہیں ملے، پر دادا گھائل ہو گیا ہے، جلدی آؤ۔ تم ہو کس طرف؟ ٹارچ سے اشارہ کرو۔ اس کے بجائے میں نے ٹارچ نکال کر 2-3 مرتبہ آف آن کی، پھر جھپٹ کر ان دونوں کو درختوں کے پیچھے گھسیٹ لیا۔ وہ دونوں بہت زیادہ سہمے ہوئے تھے، یا وہ اس میدان میں بالکل نئے تھے یا پھر ہمیں الو بنا رہے تھے۔ اب تم لوگوں کا کام ختم ہو گیا، ایک لفظ منہ سے نکالا تو مشین گن کا پورا برس تم لوگوں کے جسموں پر خالی کر دوں گا، میں نے سفاک لہجے میں کہا۔ پھر بمشکل 2 منٹ بعد ہی جھاڑیوں میں سرسراہٹ سی ہوئی اور چند گز کے فاصلے پر مجھے 2 ہیولے نظر آئے۔ کہاں ہو تم لوگ؟ آنے والوں میں سے کوئی بلند آواز سے بولا۔ دادا کدھر ہے؟ اس طرف چلے آؤ۔ میری ہدایت پر قیدیوں میں سے ایک بولا۔ بار بار ٹارچ جلانا بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح وہ لوگ بھی چونکنا ہو سکتے ہیں۔ اپنے ساتھی کی آواز پر وہ دونوں بلا جھجک وہاں چلے آئے۔ ان کے پاس بھی رائفلیں تھی اور پریشانی کی بات یہ تھی کہ ان کے ہاتھوں میں تھی، اگر انہیں ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو وہ بھڑک کر فائر کر سکتے تھے۔ ہم لوگ اس طرف ہیں منجو، قیدی پھر میری ہدایت پر بولا۔ وہ دونوں رائفلیں تانے آہستہ آہستہ آگے بڑھے۔ میں نے کانتا کو پہلے ہی اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ تم ہر حال میں دونوں قیدیوں پر نظر رکھنا۔ میری ہدایت کے مطابق وہ بالکل چوکس بیٹھی تھی اور اچانک فائر کرنے کو بالکل تیار تھی۔ منجو اور راجا جو ہی ہمارے نزدیک آئے
میں اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور ان میں سے ایک کی رائفل پر ہاتھ ڈالنے کے ساتھ ساتھ دوسرے کی دائیں کلائی پر زوردار کک رسید کر دی۔ رائفل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ یہ کیا ہو رہا ہے منجو؟ اس نے منجو سے پوچھا۔ منجو بیچارہ کیا جواب دیتا، وہ تو خود میری آہنی گرفت میں تھا، مگر وہ آدمی خاصا جیدار اور طاقتور تھا۔ اس کی رائفل میں نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ رکھی تھی۔ وہ کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح رائفل مجھ سے چھین لے۔ اس کے ساتھی نے اسے منجو کہہ کر مخاطب کیا تھا، اس کا مطلب تھا دوسرا راجا تھا۔ مجھے راجا کی طرف سے بھی فکر تھی، وہ دوبارہ رائفل جھاڑیوں میں سے اٹھا سکتا تھا۔ میں نے اس سے ایک ہی جھٹکے میں رائفل چھین لی۔ وہ شاید خود کو بہت بڑا سورما سمجھتا تھا۔ اس نے اچھل کر میرے چہرے پر کک مارنے کی کوشش کی۔ وہ کراٹے کی شد بدھ سے ناواقف تھا، یہی ہیرو بننے کا چکر اسے لے ڈوبا۔ جوابی طور پر میں نے یکی بعد دیگرے اسٹریٹ اور راؤنڈ کک اس کے چہرے پر رسید کر دی۔ وہ گرنے کے بجائے اچھل کر اپنے ساتھی پر جا پڑا۔ وہ دوبارہ اٹھ کر اپنی رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری کک کی ضرب سے وہ اتنی دور جا گرے گا۔ مجھے اب بہت محتاط ہو کے ہاتھ پاؤں چلانے کی ضرورت تھی، کیونکہ بابا کی پلائی ہوئی جڑی بوٹیوں نے میرے جسم میں گویا بجلیاں سی بھر دی تھیں۔ میں نے دوسرے آدمی کا گریبان پکڑا اور اس کے منہ پر زوردار تھپڑ رسید کر دیا۔ میں جانتا تھا وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکے ہیں۔ میں ہمیشہ بے گناہوں کے قتل سے گریز کرتا تھا، مگر جو آدمی مجھ پر حملے میں پہل کر دے اسے میں کبھی معاف نہیں کرتا تھا۔ باقیہ دونوں آدمی سہمے ہوئے تھے اور ایسی نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے ذبح ہونے سے پہلے بکری قصائی کو دیکھتی ہے۔ تو تم نے وچن دیا تھا کہ ہمیں قتل نہیں کرو گے؟ ان میں سے ایک تھوک نکل کر بولا۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے تم سے ایسا کوئی وعدہ کیا ہو، مگر میں تم لوگوں کو ایک شرط پر چھوڑ سکتا ہوں۔ ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے۔ گاڑی کہاں تمہاری؟ گاڑی یہاں سے کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں کھڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہم ان کی گاڑی کے بجائے اپنی جیپ استعمال کریں، کانتا نے کہا۔ پھر وہ میرے نزدیک آ کر آہستہ سے بولی، ان لوگوں کو چھوڑنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ یہاں سے سیدھے چاچا جی کے پاس پہنچیں گے اور ہمارے متعلق بتا دیں گے کہ ہم اس وقت کہاں ہیں۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں اگر انہیں یوں ہی چھوڑ دیتا تو وہ سیدھے کنور کے پاس پہنچتے اور اسے بتا دیتے کہ کانتا اس وقت فلاں علاقے میں موجود ہے۔ پھر اس کے آدمی اس علاقے کے چپے چپے میں ہمیں تلاش کرتے پھرتے۔ آپ ہماری طرف سے بے فکر رہیں۔ ان میں سے ایک بولا، ہم کسی کو آپ کے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے۔ انہوں نے شاید کانتا کی سرگوشی سن لی تھی۔ اول تم خود بھی اب کنور صاحب کی طرف نہیں جائیں گے، ورنہ وہ رام دیال اور دادا کا غصہ ہم پر اتارے اور ان کے بجائے ہم مارے جائیں گے۔ میں اتنا بڑا رسک لینے کا عادی نہیں تھا، مگر سوال دو زندگیوں کا تھا۔ پھر مجھے اس شخص کے لہجے میں سچائی کی جھلک محسوس ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں کو زندہ چھوڑ دوں۔ کانتا کا کہنا مناسب تھا کہ ہم اپنی جیپ ہی استعمال کریں تو بہتر ہے، ان کی گاڑی تو پہچانی جاتی۔ میں نے ان سے کہا کہ تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہماری جیپ ان لوگوں نے کہاں کھڑی کی ہے۔ آپ کی جیپ وہیں موجود ہے جہاں آپ نے کھڑی کی تھی، ان میں سے ایک نے جواب دیا۔ پھر ان لوگوں نے جیپ تک ہماری رہنمائی کی۔ میں نے اس دوران میں ٹارچ روشن کر لی تھی۔ راستے میں گنیش اور دادا کی لاشیں پڑی تھیں۔ دادا کی لاش دیکھ کر خوف سے ان کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی چٹکی ہوئی کھوپڑی نے اس کے چہرے کو اتنا مکروہ اور بھیانک بنا دیا تھا کہ اس کی شکل مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے جلدی سے ٹارچ کا رخ بدل دیا۔ کانتا درختوں کے جھنڈ میں چھپی ہوئی جیپ نکال لائی۔ میں نے ان دونوں سے کہا، تمہاری گاڑی میں جتنا پیٹرول ہو وہ سب نکال لو۔ جیپ میں پیٹرول کا خالی کین اور پتلا پائپ موجود تھا۔ ان دونوں نے بلا چو چرا میری ہدایت پر عمل کیا اور گاڑی میں سے پیٹرول نکال لائے۔ اس کے بعد میں نے گاڑی کی تلاشی لی۔ اس میں کام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر میں نے ریوالور نکالا تو ان دونوں کے چہرے دھواں دھواں ہو گئے۔ میں نے ایک لمحے کو ان کا جائزہ لیا۔ وہ ایک لمحہ ان پر قیامت بن کر گزرا ہوگا۔ پھر میں نے ریوالور کا رخ بدل کر باری باری اس کے چاروں ٹائر فلیٹ کر دیے۔ رات کے سناٹے میں لگاتار 4 فائروں کی گونج سے اس ویرانے میں ہلچل سی مچ گئی۔ میں نے بابا کی دواؤں کا بکس اٹھا کر جیپ میں رکھا، جیپ کا انجن چیک کیا، ٹائروں کا جائزہ لیا اور پھر چلنے کو تیار ہو گیا۔ مگر چلنے سے پہلے میں نے ان سے کہا، میں تم دونوں کو چھوڑ تو رہا ہوں، مگر اپنا وعدہ یاد رکھنا اور کنور کی حویلی کا رخ بھی مت کرنا۔ میں یہاں سے سیدھا اسی طرف آؤں گا۔ اگر تم دونوں میں سے کوئی بھی مجھے وہاں نظر آیا یا مجھے معلوم ہوا کہ تم نے کنور کو ہمارے بارے میں بتایا ہے تو یاد رکھنا، میں نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے بیوی بچوں کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے بھی میرا وچن ہی سمجھو، اور تم لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کرتا بھی ہوں۔ چلو کانتا، جیپ میں بیٹھو۔ کانتا کو بٹھانے کے بعد میں خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور جیپ کا انجن اسٹارٹ کر دیا۔ میں وہاں سے روانہ ہوا تو انہوں نے یوں ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا جیسے میرے کوئی عزیز ہوں۔ کسی آبادی کا پتہ میں نے جان بوجھ کر ان سے نہیں پوچھا تھا۔ ممکن ہے کنور کے خوف یا لالچ سے ان کے دل میں کھوٹ آ جاتا اور وہ ہمارے متعلق بتا دیتے۔ پھر مجھے خیال آیا، بھلا کنور کو وہ اتنی جلدی کیسے اطلاع کر سکتے ہیں؟ اس ویرانے میں ان کے پاس فون کی سہولت تو موجود تھی نہیں۔ مجھے تو ابھی تک یہ علم بھی نہیں تھا کہ کنور کی جاگیر ہے کہاں اور یہاں سے کتنی دور ہے۔ تمہارے چاچا جی کہاں رہتے ہیں؟ یہ پوچھنے کا خیال تمہیں بہت دیر بعد آیا؟ کانتا چہک کر بولی، ہماری جاگیر تو راجپور کے نزدیک ہے، مگر چاچا جی دلی میں رہتے ہیں۔ آج کل ان پر سیاست کا بھوت سوار ہے اور وہ آئندہ ہونے والے چناؤ میں کانگریس کا ٹکٹ لینے کی فکر میں ہے۔
اس کا مطلب ہے ہمیں فوری طور پر دلی جانے میں خطرہ ہے۔ خطرہ تو کہیں بھی ہو سکتا ہے۔ الہ آباد، کانپور، مراد آباد اور آگرہ میں ہماری ملیں ہیں۔ ان ملوں میں کام کرنے والا ہر شخص مجھے پہچانتا ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چاچا جی کو اطلاع دے سکتا ہے۔ وہ شخص تمہاری جان کا دشمن ہے اور تم اب بھی اسے چاچا جی کہہ رہی ہو۔ نام کیا اس حرامزادے کا؟ ارے سامنے دیکھو ورنہ گاڑی کسی درخت سے ٹکرا دو گے۔ اس کا نام کنال کپور ہے اور وہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے کارندے اور ملازم اسے کنور صاحب یا کے صاحب کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ ہم جا کہاں رہے ہیں؟ تمہیں معلوم ہے یہ راستہ کہاں جاتا ہے؟ بھائی یہ راستہ ہے، کہیں نہ کہیں تو جائے گا ہی۔ بعض راستے بند گلیوں پہ ختم ہوتے ہیں۔ گلی کی وہ دیوار تم سے زیادہ مضبوط تو نہیں ہوگی؟ کیوں؟ میرا باپ بلڈوزر تھا یا میں اسکریپر ہوں؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم کیا ہو یہ کوئی میرے دل سے پوچھے؟ تمہیں اس کا 1% بھی اندازہ نہیں کہ تم ہو کیا؟ وہ سڑک کر میرے قریب ہو گئی۔ میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں کانتا۔ تم کرتے رہو ڈرائیونگ۔ اس نے جذبات سے لبریز آواز میں اور اپنا سر میرے شانے سے ٹکا دیا۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ سیدھی بیٹھو کانتا۔ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ارے یار میں کیا سمجھوں گا؟ تم شاید بھول گئی ہو کہ میرا وہ شانہ بری طرح زخمی ہے جس پر ابھی تم لدی ہوئی تھی۔ ہائے میں مر گئی۔ سوری کامران، میں تو بھول ہی گئی تھی کہ تم زخمی ہو۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ جاؤ معاف کیا۔ ذرا ٹارچ تو دو، میں تمہارے زخم پر پٹی ہی باندھ دوں۔ پٹی کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں خون بہنا بند ہو گیا ہے اور پٹی ایسے بندھے گی بھی نہیں۔ مجھے اپنی شرٹ اتارنا پڑے گی۔ ابھی ہمارے پاس وقت کہاں ہے؟ کسی محفوظ مقام پر رک کر میں پٹی بندھوا لوں گا۔ کانتا نے پوچھا ویسے ہم اس وقت جا کہاں رہے ہیں؟ الہ آباد۔ مجھے وہاں بہت ضروری کام ہے۔ الہ آباد؟ مگر وہاں تو بہت سے لوگ مجھے پہچانتے ہیں۔ مجھ سے زیادہ نہیں پہچانتے ہوں گے۔ الہ آباد کی پولیس کتوں کی طرح مجھے تلاش کر رہی ہوگی۔ اس کے باوجود تم وہاں جا رہے ہو؟ میں یہاں ایک کام سے آیا ہوں کانتا، اور وہ کام مجھے ہر حال میں کرنا ہے۔ پولیس تو رہی ایک طرف، یہاں کے تو کچھ بدماش بھی میرے دشمن ہو رہے ہیں۔ انہی بدماشوں نے تو مجھے اور میری ساتھی کو اسپتال سے اغوا کیا تھا۔ ان سے جان چھڑائی تو منگل مل گیا۔ پھر میں چونک کر بولا تم تو جانتی ہوگی ابھی میلے میں کتنی دیر ہے یا وقت گزر چکا ہے؟ میرا خیال ہے ابھی میلے میں کچھ دن باقی ہیں۔ تم ہمارے پاس کب آئے تھے؟ آج 18واں دن ہے۔ آج تاریخ کیا ہے؟ کانتا نے پوچھا۔ میں نے دل میں حساب لگایا اور بولا میرے خیال میں دسمبر کی 12 یا 13 تاریخ ہے۔ پھر تو پہلی میں بہت دن ہے۔ بابا نے بتایا تھا کہ میلہ دسمبر کی 31 تاریخ کو شروع ہوگا۔ مجھے بھی یاد آ گیا کہ میلہ شروع ہونے کی یہی تاریخ ہے۔ میں شاید آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بھارت میں الہ آباد کے مقام پر ہر 12 سال بعد اس جگہ ایک میلہ لگتا ہے جہاں بھارت کے 3 دریا گنگا، جمنا اور سرسوتی کا سنگم ہے۔ یہ کمبھ کا میلہ کہلاتا ہے اور پورے 9 دن جاری رہتا ہے۔ اس میں نہ صرف ہندوستان کے گوشے گوشے سے بلکہ سری لنکا، نیپال، بھوٹان اور دنیا کے مختلف ملکوں سے لوگ شریک ہوتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق وہاں کم سے کم 10 لاکھ سادھوؤں، جوگیوں اور پنڈتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ یہ تعداد 12 سال پہلے کی تھی۔ میرا خیال ہے اس مرتبہ دگنی سے بھی زیادہ ہوگی اور مجھے کروڑوں انسانوں کے اس جمع غفیر میں ونود پانڈے کو ڈھونڈنا تھا۔ میں نے کانتا سے پوچھا تم نے پہلے کبھی کمبھ کا میلہ دیکھا ہے؟ نہیں، مگر بابا اس کے بارے میں اکثر باتیں کرتے رہتے تھے۔ وہ اس میلے میں کئی دفعہ جا چکے تھے۔ میں ضد کری تھی کہ بابا مجھے اس بار میلے میں ضرور لے چلو، مگر وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ کہتے تھے تیری تو ابھی عمر پڑی ہے، اگلی بار دیکھ لینا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ میری یہ خوشی اتنی جلدی پوری ہو جائے گی۔ نہیں کانتا، میں وہاں میلہ دیکھنے یا تفریح کرنے نہیں جا رہا، ایک بہت ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ تو تم کرتے رہنا اپنا کام، کیا میں تمہیں کام کرنے سے روکوں گی؟ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ وہاں میری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں وہاں اپنا کام کروں گا یا تمہاری حفاظت کروں گا؟ کانتا چند لمحے خاموش رہی، پھر چٹکی بجا کر بولی آئیڈیا، زبردست آئیڈیا ہے کامران۔ اس نے جوش میں آ کر میرا زخمی شانہ جھنجھوڑ دیا۔ اس مرتبہ مجھے واقعی تکلیف ہوئی۔ اگر تمہارا آئیڈیا میرا ایک ہاتھ جسم سے علیحدہ کرنے کا ہے تو مجھے معاف رکھو۔ وہ شرمندہ ہو کر بولی سوری کامران، میں پھر بھول گئی تھی کہ میرا ہاتھ زخمی ہے۔ میں نے اس کا جملہ مکمل کیا۔ خیر تم اس زخم کو چھوڑو، آئیڈیا بتاؤ، میں بھی تو سنوں کہ بابا کی محبت میں رہ کر تم نے کچھ سیکھا بھی ہے یا ابھی تک گھٹیا اور کن ذہن سرمایہ دار ہو؟ کانتا نے میری بات کا بالکل برا نہیں مانا۔ وہ اپنا آئیڈیا سنانے کو بے چین تھی۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ بولی وہاں اس برس لاکھوں کروڑوں آدمی ہوں گے، تم بھی تو کسی سادھو کا بہروپ بھر سکتے ہو۔ بال تمہارے ویسے بھی بہت لمبے ہیں، بس سر پر اس طرح پھروا دو اور سادھوؤں کی طرح سر پر ایک ٹک یعنی چوٹی رہنے دو۔ داڑھی مجھے صاف کر دو تو چہرہ بالکل بھی نہیں پہچانا جائے گا۔ زیادہ خطرہ تو چہرے پر بھبوت مل لینا۔ کہو کیسا ہے یہ آئیڈیا؟ آئیڈیا تو اچھا ہے، مگر تم اتنی ایکسائٹڈ کیوں ہو؟ تمہیں شاید پتہ نہیں کہ بے شمار سادھو اور پنڈت اپنے ساتھ داسیاں بھی لاتے ہیں۔ میں تمہاری داسی بن کر جاؤں گی۔ میں بھی اپنا حلیہ بدل لوں گی، بالوں کا سٹائل چینج کر لوں گی، انہیں ہائیڈروجن پیروکسائڈ سے گولڈن کر لوں گی، کانٹیکٹ لینس استعمال کروں گی، اس سے میری آنکھوں کا رنگ بھی بدل جائے گا۔ اس کی بات میں وزن تھا۔ میں چند لمحے تک غور کرتا رہا۔
مسئلہ بس یہ تھا کہ گنجا ہو کر میں شکل سے بے شکل ہو جاتا. خیر یہ اتنا بڑا مسئلہ بھی نہیں تھا. ونود پانڈے کو پکڑنے کے لیے میں اپنے خوبصورت بالوں کی قربانی دے سکتا تھا. سر پر اس طرح پھروا کے اگر میں سادھوؤں والا مخصوص گیروا لباس پہن لیتا, گلے میں منکوں کی مالا ڈال لیتا اور ہاتھ میں بڑا سا چمٹا پکڑ لیتا تو میرے ساتھی بھی مجھے نہیں پہچان سکتے تھے. مجھے یقین تھا کہ ونود اس میلے میں ضرور آئے گا. اپنی اپنی عقیدت کی بات ہوتی ہے. میری اطلاع کے مطابق ہوش سنبھالنے کے بعد اس نے کمبھ کا کوئی بھی میلہ مس نہیں کیا تھا. میرے پاس 9 دن تھے. میلے میں 9 دن تک اچھی طرح گھوم پھر کر میں اسے تلاش کر سکتا تھا. میں نے سنا تھا وہاں مختلف فنون کے سادھو اکٹھے ہوتے ہیں. کوئی حب سے دم کا ماہر ہوتا ہے, کوئی 9 دن تک ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے, کوئی نوکیلی کیلوں پر بیٹھا رہتا ہے. میرے پاس ایسا کیا ہنر تھا؟ خیر دیکھا جائے گا. میں نے دل ہی دل میں سوچا, ضروری تو نہیں کہ وہاں شریک ہونے والا ہر سادھو اس قسم کے کاموں کا ماہر ہو. سب سے پہلے تو مجھے اپنا اور کانتا کا حلیہ بدلنا تھا. اس سے پہلے ہمیں کسی آبادی تک پہنچنا تھا, کیونکہ وہیں سے ہمیں الہ آباد جانے والے راستے کا علم ہو سکتا تھا. کانتا شاید خاموشی سے اکتا کر سو گئی تھی, یا ممکن ہے یوں ہی آنکھیں موندے لیٹی ہو. میں نے اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا. اس کی زبان ایک مرتبہ چل پڑتی تو پھر میں کچھ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتا. جہاں اس بوڑھے جوگی نے مجھے بے پناہ فائدہ پہنچایا تھا, وہیں اس سے مجھے ایک نقصان بھی پہنچا تھا. مجھ پر نفسانی خواہش کا بھی شدید غلبہ رہنے لگا تھا. اب تک تو میں اپنی قوت ارادی سے اس جذبے کو دبائے ہوا تھا, مگر مجھے اس وقت سے خوف محسوس ہو رہا تھا جب خوبصورت لڑکیاں میری کمزوری بن جاتی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. میں نے دل ہی دل میں عزم کیا. یہ بھی میرے لیے ایک چیلنج تھا, اور میں تو اب تک چیلنج ہی قبول کرتا آیا تھا.